कि कई मसले बढ़ते ही इसलिए अहमद भाई, मुगीरा भाई, कि जब उन मसलों को देखा जाए, खोला जाए, तो ये समझ में लगती है कि एक पार्टी वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती अपनी मिस्टेक। ख़ानदानी मसाइल हों या कोई ऑर्गेनाइजेशनल मसाइल हों या कहीं पे कोई बहस चल पड़े, या अगर हम किसी दूसरे को कसूरवार समझें तो उससे पहले हम अपनी फ़ॉल्ट भी देखें। हमें सोचना चाहिए कि यार कहीं मेरे ही तो अल्फाज कहीं बहुत सख्त नहीं थे, या मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई। जब भी कोई बंदा मेरे बंदों में से मुझसे पनाह मांगता है, मुझसे मेरी तरफ रुजू करता है, मेरे पे भरोसा करता है, आरिफु ज़ालिका मिन नियतिही, और मैं उसकी नीयत की जांच पड़ताल करता हूँ और मुझे पता है कि वाकई वो मेरे ऊपर सिर्फ भरोसा कर रहा है, यानी सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि ही मीन्स इट। तो तमाम सात के सात आसमान अगर उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश करें या उसकी मखलूक़ात उसके ख़िलाफ़ हो जाएँ, वल अर्दून अस्सब्उ व मन फ़ीहिन्ना, और सात ज़मीनें सब के सब उसके ख़िलाफ़, उसकी मखलूक़ात उसके ख़िलाफ़ साजिश करें, उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला जअल्तु लहू मिन बैनिहिन्ना मखरजा, कि मैं उन सब चालों से, उन सब जो उसके ख़िलाफ़ साजिशें हैं उससे उसको बचा लेता हूँ, उसको निकाल देता हूँ। इंसान जितना अल्लाह पर भरोसा करे, चाहे वो मुश्किल में हो, चाहे वो परेशानी में हो या नॉर्मल हालात में, जितना ज़्यादा वो अल्लाह पर भरोसा करता है, जितना ज़्यादा वो अल्लाह ताला को अपनी मुश्किल के अंदर पुकारता है, अल्लाह ताला उसके लिए उतना ही काफ़ी हो जाते हैं। और अल्लाह इस बात को पसंद करते हैं कि मेरा बंदा छोटी सी छोटी चीज़ भी तू मुझसे मांग। आज हम इंशाअल्लाह हम आगाज़ कर रहे हैं अपने 20वें पारे का, और इस पारे में जो आयत मैं आपके सामने सबसे पहले रखना चाह रहा हूँ, बहुत प्रोफाउंड आयत है। वो है आयत नंबर 62। सूरह नमल की ये जो आयत ख़ास तौर पे 20वें पारे के आगाज़ में हैं, इनमें अल्लाह ताला ने कुछ सवालात पूछे हैं, और ज़ाहिर है उसके जवाबात में अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को साबित भी किया, तौहीद अल-उलूहिया या तौहीद फ़िल इबादा को। और मुख्तलिफ़ अल्लाह ने सवालात किए कि बताओ अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक के अमल को बुनियाद बनाया अपने तौहीद फ़िल उलूहिया के इस बात के लिए। तो इसी तरीके से फिर अल्लाह ने कहा अम्मन जअल अर्द क़रारा व जअल खिलालहा अनहारा, कि ज़मीन को किसने करार की जगह, ठहरने की जगह बनाया। और इस तरह करके आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 62 के अंदर एक बहुत खूबसूरत जो है ना वो सवाल पूछा है और बड़ा इंपॉर्टेंट। वो ये है कि अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु, कि कौन सी वो ज़ात है जो किसी मुज़्तर या मुश्किल या परेशानी में फंसे हुए शख्स को जवाब देती है जब भी वो पुकारता है उसको। व यक्शिफ़ुस्सूअ, और उसकी मुश्किल को हल कर देती है या उसकी परेशानी को उससे दूर कर देती है। व यजअलुकुम खुलफ़ा अल अर्द, और तुम्हें ज़मीन में खुलफ़ा बनाती है। अ इलाहुम मअल्लाह, के अल्लाह के अलावा भी कोई, या अल्लाह के साथ भी कोई और माबूद है। क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत कम है तुम में से जो गौर व फ़िक्र करते हो या नसीहत हासिल करते हो। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो मुश्किल के वक्त अपने आप को पुकारना, और किस तरीके से वो एक तौहीद की दलील है, और किस तरीके से एक बंदे के ऊपर लाजिम है कि उसके तौहीद का, यानी अल्लाह की तौहीद के इकरार का एक किस्म का आप समझ लें लाजिमा है कि वो जब भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो वो अल्लाह ताला को पुकारे। तो इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक रिवायत मेरे जहन में थी, मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, बड़ी खूबसूरत रिवायत है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक बंदे को मुश्किल में, परेशानी में, किसी भी हालत में अल्लाह ताला के ऊपर रिलाय करना चाहिए और अल्लाह को ही पुकारना चाहिए। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करते हैं कि अता अल खुरासानी वो कहते हैं कि मैं वहब बिन मुनब्बिह उनसे मुलाकात हुई, और वहब बिन मुनब्बिह ये वो हैं, आपको पता है, जो इसराइली रिवायात वगैरह बहुत ज़्यादा कसरत से रिवायत करते थे। तो ये काबे का तवाफ़ कर रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने इनसे कहा हद्दिसनी हदीसन अहफ़ज़ुहु अन्का फ़ी मक़ामी हाज़ा व औजिज़, कि मुझे कोई ऐसी हदीस बताइए जो मैं याद कर लूँ, और कोशिश कीजिएगा मुख्तसर सी हदीस हो, कोई अच्छी सी बात बताएं। और ज़ाहिर है उनका इशारा इस बात पे था कि जो इसराइलियात हैं या जो पास स्क्रिप्चर्स हैं उनमें से कोई रिवायत मेरे सामने रखिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। औहल्लाहु तबारक व तआला इला नबीही दाऊद अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये वही की। क्या की? या दाऊद, ए दाऊद, अम्मा व इज़्ज़ती व अज़मती, मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरी अज़मत की कसम, ला यअतसिमु बी अब्दुम मिन इबादी दून खल्क़ी, जब भी कोई बंदा मेरे बंदों में से मुझसे पनाह मांगता है, मुझसे मेरी तरफ रुजू करता है, मेरे पे भरोसा करता है, आरिफु ज़ालिका मिन नियतिही, और मैं उसकी नीयत की जांच पड़ताल करता हूँ और मुझे पता है कि वाकई वो मेरे ऊपर सिर्फ भरोसा कर रहा है, यानी सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि ही मीन्स इट। फ़तकीदुहु अस्समावातु अस्सब्उ व मन फ़ीहिन्ना, तो तमाम सात के सात आसमान
اگر اس کے خلاف کوئی سازش کریں یا اس کی مخلوقات اس کے خلاف ہو جائیں، والارضون السبع ومن فیہن، اور 7 زمینیں سب کے سب اس کے خلاف، اس کی مخلوقات اس کے خلاف سازش کریں، اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا جعلت له من بینہن مخرجا، کہ میں ان سب چالوں سے، ان سب جو اس کے خلاف سازشیں ہیں اس سے اس کو بچا لیتا ہوں، اس کو نکال دیتا ہوں وہاں سے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ بھی فرماتے ہیں اما وعزتی وعظمتی، میری عزت اور میری عظمت کی قسم، لا يعتصم عبد من عبادی، جب بھی کوئی بندہ میرے علاوہ، بمخلوق دونی، کہ جب بھی میرا بندہ میرے بندوں میں سے میرے علاوہ یا مجھے چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے، اعرف ذلک من نیتہ، اور میں اس کی نیت میں اس چیز کو دیکھ بھی لیتا ہوں، یعنی وہ دل سے کسی اور پر بھروسہ کر رہا ہے، الا قطعت اسباب السماء من یدہ، کہتے ہیں میں آسمان کے سارے جو اسباب ہیں، جو کازز ہیں، اس سے اس کو کاٹ دیتا ہوں، یعنی اگر تمام آسمان و زمین اس کے حق میں کچھ کرنا چاہیں، مخلوقات اس کو کوئی فائدہ دینا چاہیں، تو میں سب کے سب فائدوں کو روک دیتا ہوں، واسقط الارض من تحت قدمیہ، میں اس کے میں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھینچ لیتا ہوں، ثم لا ابالی بأی اودیتها ہلک، پھر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وادی کے اندر ہلاک ہو۔ تو سبحان اللہ، انسان جتنا اللہ پر بھروسہ کرے، چاہے وہ مشکل میں ہو، چاہے وہ پریشانی میں ہو یا نارمل حالات میں، جتنا زیادہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مشکل کے اندر پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تم مجھ سے مانگ۔ جیسے کہ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے کہ تم جب بھی تمہیں کھانا بھی میں دیتا ہوں، تمہیں کپڑے بھی میں پہناتا ہوں، میں سب چیزیں تمہیں دیتا ہوں، پانی بھی میں تمہیں دیتا ہوں، تو جب بھی تم نے کھانا مانگنا ہے وہ بھی مجھ سے مانگو، کپڑے مانگنے ہیں وہ بھی مجھ سے مانگو، اس طرح کر کے مجھ پر اتنا زیادہ بھروسہ کرو۔ اور صحابہ کی تربیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تھی، چھوٹی سی بات وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار چھوٹی سی بات اللہ سے مانگنی کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی مانگنی چاہیے۔ بالکل اللہ سے بڑی چیزیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن چھوٹی چیزوں پر بھی، ہر چیز پر انسان بھروسہ کرے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ جو اس کے اوپر رلائی کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اس حوالے سے وہ ایک بڑی مشہور واقعہ روایت بھی یاد آتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ پہ پھینکا جا رہا تھا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سیدنا جبریل نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، الک حاجہ، آپ کو کسی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ تو انہوں نے کہا اما الیک فلا، آپ کی تو ضرورت نہیں ہے، مجھے جس نے آپ کو بھیجا اس کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر فصل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیے۔ تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب انہوں نے یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ مجھے کافی ہے اور اللہ میرا بہترین کارساز ہے، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، حالانکہ فرشتہ جبریل جو ہے وہ ان کو بچانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ یعنی اس لیول کا ریلائنس اللہ پر کہ اگر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کے لیے بھیجا اور اس وقت وہ ان سے مدد لے لیتے تو کوئی حرام کام نہیں تھا، لیکن ایک مومن کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو خود حل کرتے ہیں، اور پھر معجزاتی طور پہ کئی دفعہ اس کے لیے مدد آتی ہے، ٹھیک ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے ساتھ آیات شیئر کرنی تھی۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی۔ میری جو ریفلیکشن ہے فرسٹ، اٹ از فرام سورہ نمل ورس 80 and 81۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ Indeed you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they have turned back their backs retreating۔ اور اگلی آیا میں کہتے ہیں اور تم اندھوں کو بھی گائیڈ نہیں کر سکتے ان کے ایرر سے۔ تو اس آیا میں دیکھتا ہوں کہ ایک دو چیزیں، دو لیسنز، دو ٹیک اوے جو میں آڈینس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ٹیک اوے ہے ایروگنس، کہ دیکھیں اگنورینس پلس ایروگنس از اے ڈیڈلی کومبو۔ ایک بندہ اگنورینٹ ہے لیکن ایروگنٹ نہیں ہے تو امید ہے کہ چیز سیکھ جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیں گے، کوئی انتظام ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ ریپیٹڈلی اگنورینس تو چلے ہیں جو کہ نیچرل بھی ہوتی ہے، سم ٹائمس کچھ چیز کا آپ کو نالج نہیں ہوتا، بعد میں پتہ لگ جاتا ہے، بٹ اس کے ساتھ انفارچونیٹلی اگر وہ بہت ایروگنٹ بھی ہے، یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے اور مجھے کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو یہ والا اسپیکٹ ہے کہ نالج کے حوالے سے بہت ایروگنٹ ہے۔ دوسرا وہ چینج ہونے کے حوالے سے بہت ایروگنٹ ہے، یعنی وہ ہر اس چیز کو ریزسٹ کرتا ہے جو فیڈ بیک ہے یا جو اس کو کوئی مخلصانہ نصیحت دی جا رہی ہے، یا وہ اپنی مسٹیکس کو بلیٹنٹلی اگنور کر رہا ہے ایروگنس کی وجہ سے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کئی مسئلے بڑھتے ہی اس لیے احمد بھائی، مغیرہ بھائی، کہ
جب ان مسئلوں کو دیکھا جائے کھولا جائے تو یہ سمجھ میں لگتی ہے کہ ایک پارٹی وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتی اپنی مسٹیک. وہ سارا کا سارا ملبہ دوسری پارٹی پہ ڈالتے ہیں, چاہے خاندانی مسائل ہوں یا کوئی اور مسائل ہوں, آرگنائزیشنل مسائل ہوں, واٹ ایور. تو مسئلہ تب پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ایک پارٹی سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے, بلکہ وہ سارا کا سارا ملبہ بلیم دوسروں پہ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم میں تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ایروگینس بھی ہے. بلکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ ایروگینس کیا ہے. اللہ کے نبی نے خود بتا دیا تھا کہ ایک تو لکنگ ڈاؤن اپون پیپل, ایک تو ریجیکٹنگ دا ٹروتھ, حق کو ریجیکٹ کرنا, اور دوسرا تھا لکنگ ڈاؤن اپون پیپل. اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں اس آیا میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں تو قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ ڈیڈ ہو چکے ہیں. اب تم ان کو نہیں سنا سکتے, یہ ڈیف ہیں, بہرے ہیں. تم ان کو بات بھی بتاؤ گے یہ چینج نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی بیکس کو پھیر لیا ہے. دے ہیو ٹرن دیئر بیکس فرام دا ٹروتھ. اور پھر آگے کیا کہا گیا, اینڈ یو کین ناٹ گائڈ دا بلائنڈ اوے فرام دیئر ایرر. اور تم بلائنڈ لوگوں کو ایرر سے نہیں ہٹا سکتے. تو اس میں دیکھیے ہمارے لیے لیسن یہ ہے احمد بھائی, مغیرہ بھائی, کہ خاندانی مسائل ہوں یا کوئی آرگنائزیشنل مسائل ہوں یا کہیں پہ کوئی بحث چل پڑے, یا اگر ہم کسی دوسرے کو قصوروار سمجھیں تو اس سے پہلے ہم اپنی فالٹ بھی دیکھیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کہیں میرے ہی تو الفاظ کہیں بہت سخت نہیں تھے, یا میری طرف سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی. لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں بالکل, یعنی وہ دوسروں کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے بارے میں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان پہ خود آتی ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ معصوم بن جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا. تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی مسٹیک کیا ہے. اس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں سائیکالوجی میں. آپ کی سیلف اویئرنیس اچھی ہونی چاہیے. یو شوڈ نو کہ یور ورڈز آلسو ہیو امپیکٹ, دے کوڈ ہیو ہرٹ سم ون. تو دوسرا, حق کو جھٹلانا, یعنی یہ کہنا کہ مجھے سب پتہ ہے جی, مجھے سب نالج ہے. تو نالج وداؤٹ ہیوملٹی از اے ڈیزاسٹرس تھنگ اوبیسلی. تو ہیوملٹی بھی ہونی چاہیے کہ دیر از آلویز روم, آپ کو کوئی نئی بات پتہ لگے. آپ قرآن کو بھی دیکھیں, بہت سے لوگ احمد بھائی وغیرہ بھائی قرآن کو بھی نا ایک اس کے ساتھ پڑھتے ہیں, یعنی ایک پہلے سے ایک اوپینین بنایا ہوتا ہے, کوگنیٹو بائس ہوتا ہے, اس کے بعد قرآن میں وہ چیز ڈھونڈتے ہیں جو ان کا اوپینین ہے, جو ان کا ایک وہ پورا بلیف ہے, یا جو انہوں نے پورا اپنا وہ اسکیچ بنایا ہوا ہے, اور پھر وہ وہی چیز قرآن میں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کو ایک ایمپٹی مائنڈ کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ٹروتھ کو ایمپٹی مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ سننا چاہیے. تو یہ بہت زبردست تربیتی پوائنٹس ہیں اور تزکیہ کے پوائنٹس ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی بھی دیکھنی چاہیے, اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں کبھی بھی اتنا ایروگنٹ نہیں بن جانا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں کہ اندھے بہرے, مہر لگ چکی ہے انہیں, حق کو جھٹلاتے ہیں, حق سے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, اس کیفیت سے, اور ہمیشہ عاجز رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر محمد علی بھائی. اسی پارے میں نا اگلی صورت جو ہے وہ سورہ قصص ہے, اور قصص کا مطلب ہوتا ہے سٹوریز. اور میں نا اسی کانسیپٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اباؤٹ سٹوریز ان دا قرآن. اللہ نے نا یہ سٹوریز ایز اے میکنزم یوز کیا ہے اپنی بات آگے پہنچانے کے لیے. اور یہ جو میکنزم ہے سٹوریز کا, یہ ہمیشہ سے انسان کے لیے بڑا افیکٹو رہا ہے لیسن لرننگ کے لیے, ہر لحاظ سے نا آپ کو موو کرنے کے لیے, اس میں سے لیسنز ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے, ایک لیول آف جسے کہتے ہیں نا انگیجمنٹ بھی مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ سٹوری سناتے ہیں نا کسی کو, کوئی انگروسڈ ہوتا ہے اس کے اندر, اس سے لیسنز بھی اخذ کرتا ہے. ایون آپ ڈفرینٹ کلچرز میں بھی دیکھیں گے, ہمارے کلچر میں بھی ہماری انڈیجنس کچھ سٹوریز ہیں, کسی اور کلچر میں بھی آپ دیکھیں گے ان کے فوک ٹیل سٹوریز وغیرہ ہوتی ہیں. سو سٹوریز جو ہے نا ایک بڑا پاورفل میکنزم ہے اپنا میسیج آگے کراس کرنے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس میکنزم کو یوز کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرہ, کہ ان کی قصوں کے اندر جو ہے نا لیسنز ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں. تو اصل جو مقصد ہے نا سٹوریز کا, وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, وہ کوئی بیڈ ٹائم سٹوری نہیں ہے, وہ ہے لیسنز ایکسٹریکٹ کرنا. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنی سٹوریز بیان بھی اسی انداز کے اندر کی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن میں بائی اینڈ لارج سٹوریز جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں, کرونالوجیکل آرڈر کے اندر نہیں ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ونس اپون اے ٹائم سے لے کے دی اینڈ کر کے سٹوری نہیں سنانا چاہتا, جہاں پہ وہ لیسن اس سٹوری میں سے نکل رہا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے صرف. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نیسیسری ڈیٹیلز جو ہے, جو
اسٹوری سننے والا جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا نا، اللہ وہ مینشن نہیں کرتا. ٹو ری ایٹریٹ کہ یہ صرف اسٹوریز اس لیے نہیں ہے کہ سنی جائیں، یہ اسٹوریز ہیں کہ ان سے لیسنز ایکسٹریکٹ کیے جائیں. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ بات کی ہے قرآن میں. پرابیبلی دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ پروفٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات کے اندر جتنے بھی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، والد صاحب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے پورے قرآن میں. اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ ڈیڈیکیٹ کی ہے ان کی زندگی کے بارے میں. ان کے والد جو ہیں وہ سینٹر فگر ہیں یعقوب علیہ السلام، لیکن والدہ کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. سو یعنی اللہ ڈزنٹ وانٹ ٹو مینشن ڈیٹیلز جو اننیسیسری اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتا ہے، بیکاز دس از ناٹ جسٹ اے اسٹورنگ ٹیلنگ پروسیس، یہ یعنی لیسنز ہیں. تو کچھ لیسنز جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسٹوریز ہمیں بتاتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اسلام جو ہے نا وہ یونیورسلٹی کلیم کرتا ہے. اسلام جو ہے یونیورسل ریلیجن ہے جو ہمیشہ سے سیم رہا ہے. یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ یہی آرٹیکلز آف فیتھ لے کے آئے ہیں، وہ یہی وننس آف گاڈ کا کانسیپٹ پریچ کیا انہوں نے. سب نے سیم میسج، اور اسلام بھی اسی کی کلمنیشن ہے. اسلام اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا ہے یا تب آیا ہے. اسلام ایکسٹینڈز بیک ٹو when humanity started. تو یونیورسلٹی جو ہے اسلام کلیم کرتا ہے. جیسے کہ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے کہ تم جب بھی تمہیں کھانا بھی میں دیتا ہوں، تمہیں کپڑے بھی میں پہناتا ہوں، میں سب چیزیں تمہیں دیتا ہوں، پانی بھی میں تمہیں دیتا ہوں. تو جب بھی تم نے کھانا مانگنا ہے وہ بھی مجھ سے مانگو، کپڑے مانگنے ہیں وہ بھی مجھ سے مانگو. اس طرح کر کے مجھ پر اتنا زیادہ بھروسہ کرو. اور صحابہ کی تربیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تھی. چھوٹی سی بات وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار چھوٹی سی بات اللہ سے مانگنی کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی مانگنی چاہیے. بالکل اللہ سے بڑی چیزیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن چھوٹی چیزوں پر بھی، ہر چیز پر انسان بھروسہ کرے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ جو اس کے اوپر رلائے کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے اس حوالے سے وہ ایک بڑی مشہور واقعہ روایت بھی یاد آتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ پہ پھینکا جا رہا تھا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور سیدنا جبریل نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، الک حاجہ، آپ کو کسی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ تو انہوں نے کہا اما الیک فلا، آپ کی تو ضرورت نہیں ہے، مجھے جس نے آپ کو بھیجا اس کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا پھر فصل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیے. تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو جب انہوں نے یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ مجھے کافی ہے اور اللہ میرا بہترین کارساز ہے، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے. حالانکہ فرشتہ جبریل جو ہے وہ ان کو بچانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. تو یعنی اس لیول کا ریلائنس اللہ پر کہ اگر حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کے لیے بھیجا اور اس وقت وہ ان سے مدد لے لیتے تو کوئی حرام کام نہیں تھا، لیکن ایک مومن کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، پھر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو خود حل کرتے ہیں اور پھر معجزاتی طور پہ کئی دفعہ اس کے لیے مدد آتی ہے. ٹھیک ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ میں نے آپ کے ساتھ آیات شیئر کرنی تھی. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی. میری جو ریفلیکشن ہے فرسٹ، اٹ از فرام سورہ نمل ورس 80 and 81. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. Indeed you will not make the dead hear, nor will you make the deaf hear the call when they have turned back their backs retreating. اور اگلی آیا میں کہتے ہیں اور تم اندھوں کو بھی گائیڈ نہیں کر سکتے ان کے ایرر سے. تو اس آیا میں دیکھتا ہوں کہ ایک دو چیزیں، دو لیسنز، دو ٹیک اوے جو میں آڈینس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو ٹیک اوے ہے ایروگنس، کہ دیکھیں اگنورینس پلس ایروگنس از اے ڈیڈلی کومبو. ایک بندہ اگنورینٹ ہے لیکن ایروگنٹ نہیں ہے تو امید ہے کہ چیز سیکھ جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیں گے، کوئی انتظام ہو جائے گا. لیکن اگر ایک بندہ ریپیٹڈلی اگنورینس تو چلے ہیں جو کہ نیچرل بھی ہوتی ہے، سم ٹائمس کچھ چیز کا آپ کو نالج نہیں ہوتا، بعد میں پتہ لگ جاتا ہے، بٹ اس کے ساتھ انفارچونیٹلی اگر وہ بہت ایروگنٹ بھی ہے، یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے اور مجھے کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ والا اسپیکٹ ہے کہ نالج کے حوالے سے بہت ایروگنٹ ہے. دوسرا وہ چینج ہونے کے حوالے سے بہت ایروگنٹ ہے، یعنی وہ ہر اس چیز کو ریزسٹ کرتا ہے جو فیڈ بیک ہے یا جو اس کو کوئی مخلصانہ نصیحت دی جا رہی ہے، یا وہ اپنی مسٹیکس کو بلیٹنٹلی اگنور کر رہا ہے ایروگنس کی وجہ سے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں بالکل، یعنی وہ دوسروں کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان پہ خود آتی ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ معصوم بن جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا.
تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی مسٹیک کیا ہے. اس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں سائیکالوجی میں. آپ کی سیلف اویئرنیس اچھی ہونی چاہیے. یو شوڈ نو کہ یور ورڈز آلسو ہیو امپیکٹ, دے کوڈ ہیو ہرٹ سم ون. دوسرا, حق کو جھٹلانا, یعنی یہ کہنا کہ مجھے سب پتہ ہے جی, مجھے سب نالج ہے. تو نالج وداؤٹ ہیوملٹی از اے ڈیزاسٹرس تھنگ اوبیسلی. تو ہیوملٹی بھی ہونی چاہیے کہ دیر از آلویز روم, آپ کو کوئی نئی بات پتہ لگے. آپ قرآن کو بھی دیکھیں, بہت سے لوگ احمد بھائی وغیرہ بھائی قرآن کو بھی نا ایک اس کے ساتھ پڑھتے ہیں, یعنی ایک پہلے سے ایک اوپینین بنایا ہوتا ہے, کوگنیٹو بائس ہوتا ہے, اس کے بعد قرآن میں وہ چیز ڈھونڈتے ہیں جو ان کا اوپینین ہے, جو ان کا ایک وہ پورا بلیف ہے, یا جو انہوں نے پورا اپنا وہ اسکیچ بنایا ہوا ہے, اور پھر وہ وہی چیز قرآن میں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کو ایک ایمٹی مائنڈ کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ٹروتھ کو ایمٹی مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ سننا چاہیے. تو یہ بہت زبردست تربیتی پوائنٹس ہیں اور تزکیہ کے پوائنٹس ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی بھی دیکھنی چاہیے, اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں کبھی بھی اتنا ایروگنٹ نہیں بن جانا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں کہ اندھے بہرے مہر لگ چکی ہے انہیں, حق کو جھٹلاتے ہیں, حق سے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, اس کیفیت سے, اور ہمیشہ عاجز رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر محمد علی بھائی. اسی پارے میں نا اگلی صورت جو ہے وہ سورہ قصص ہے, اور قصص کا مطلب ہوتا ہے سٹوریز. اور میں نا اسی کانسیپٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اباؤٹ سٹوریز ان دا قرآن. اللہ نے نا یہ سٹوریز ایز اے میکنزم یوز کیا ہے اپنی بات آگے پہنچانے کے لیے, اور یہ جو میکنزم ہے سٹوریز کا, یہ ہمیشہ سے انسان کے لیے بڑا افیکٹو رہا ہے لیسن لرننگ کے لیے, ہر لحاظ سے نا آپ کو موو کرنے کے لیے, اس میں سے لیسنس ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے, ایک لیول آف جسے کہتے ہیں نا انگیجمنٹ بھی مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ سٹوری سناتے ہیں نا کسی کو, کوئی انگروسڈ ہوتا ہے اس کے اندر, اس سے لیسنس بھی اخذ کرتا ہے. ایون آپ ڈفرینٹ کلچرز میں بھی دیکھیں گے, ہمارے کلچر میں بھی ہماری انڈیجنس کچھ سٹوریز ہیں, کسی اور کلچر میں بھی آپ دیکھیں گے ان کے فوک ٹیل سٹوریز وغیرہ ہوتی ہیں. سو سٹوریز جو ہے نا ایک بڑا پاورفل میکنزم ہے اپنا میسیج آگے کراس کرنے میں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس میکنزم کو یوز کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرہ, کہ ان کی قصوں کے اندر جو ہے نا لیسنس ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں. تو اصل جو مقصد ہے نا سٹوریز کا, وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, وہ کوئی بیڈ ٹائم سٹوری نہیں ہے, وہ ہے لیسنز ایکسٹریکٹ کرنا. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنی سٹوریز بیان بھی اسی انداز کے اندر کی ہیں. مثال کے طور پہ قرآن میں بائی اینڈ لارج سٹوریز جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں, کرونالوجیکل آرڈر کے اندر نہیں ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ونس اپون اے ٹائم سے لے کے دی اینڈ کر کے سٹوری نہیں سنانا چاہتا, جہاں پہ وہ لیسن اس سٹوری میں سے نکل رہا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے صرف. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نیسیسری ڈیٹیلز جو ہے, جو سٹوری سننے والا جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا نا, اللہ وہ مینشن نہیں کرتا. ٹو ری ایٹریٹ کہ یہ صرف سٹوریز اس لیے نہیں ہے کہ سنی جائیں, یہ سٹوریز ہیں کہ ان سے لیسنز ایکسٹریکٹ کیے جائیں. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ بات کی ہے قرآن میں. پرابیبلی دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ پروفٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات کے اندر جتنے بھی واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, اس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے, والد صاحب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے پورے قرآن میں. اسی طرح آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ ڈیڈیکیٹ کی ہے ان کی زندگی کے بارے میں. ان کے والد جو ہیں وہ سینٹر فگر ہیں یعقوب علیہ السلام, لیکن والدہ کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. سو یعنی اللہ ڈزنٹ وانٹ ٹو مینشن ڈیٹیلز جو اننیسیسری اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتا ہے, بیکاز دس از ناٹ جسٹ اے اسٹورنگ ٹیلنگ پروسیس, یہ یعنی لیسنز ہیں. تو کچھ لیسنز جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سٹوریز ہمیں بتاتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, کہ اسلام جو ہے نا وہ یونیورسلٹی کلیم کرتا ہے. اسلام جو ہے یونیورسل ریلیجن ہے جو ہمیشہ سے سیم رہا ہے. یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ یہی آرٹیکلز آف فیتھ لے کے آئے ہیں, وہ یہی وننس آف گاڈ کا کانسیپٹ پریچ کیا انہوں نے. سب نے سیم میسج, اور اسلام بھی اسی کی کلمنیشن ہے. اسلام اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا ہے یا تب آیا ہے. اسلام ایکسٹینڈز بیک ٹو when humanity started. تو یونیورسلٹی جو ہے اسلام کلیم کرتا ہے.